एक शराब। आज उसकी अम्मी ने उसे ज़बरदस्ती दवा दी थी। पिछले 5 दिनों से वो बुखार में फनक रही थी, ना कुछ खा रही थी और ना ही दवा लेने पर रजामंद हो रही थी। बेटा, कुछ खाओगी नहीं तो आराम कैसे आएगा? आज भी तुम्हारे अब्बू बहुत परेशान कॉलेज गए हैं, तबिंदा बेगम ने बहुत नरमी से कहा। उसकी सुर्ख आंखें इस बात की गवाह थी कि वो आज फिर रात भर रोई है। उसने फ़कत सर झुका दिया। बेटा, क्या बात है? जो भी परेशानी है मुझे बताओ, हम मिलकर उसका हल निकालेंगे। ऐसे अंदर ही अंदर घुलती रहोगी तो हम ज़्यादा परेशान होंगे। देखो क्या हालत बना रखी है। माएँ तो कहकहों में छुपी परेशानी भी समझ जाती हैं, और वो कैसे न समझती, जबकि यहाँ तो बेबसी की खुली किताब उनके सामने थी। हानि ने एक नज़र उठा के अपनी शफीक माँ को देखा और उसकी आंखों की लाली देख के उनका दिल कट के रह गया। वो 5 दिनों से वालिदैन से नज़रें चुरा रही थी, और कब तक चलता ये सब। अब उससे और ज़ब्त ना हुआ, वो रो दी अपनी माँ के सामने जो उसकी राजदार थी। मगर ये राज छुपा के उसने बहुत बड़ी गलती की। मैं बहुत बुरी हूँ अम्मी, बहुत ज़्यादा बुरी हूँ, उसने रोते हुए कहा। नहीं मेरी शहज़ादी, तुम तो हमारा मान हो, तुम कैसे बुरी हो सकती हो? यकीन हो तुम हमारा, मोहब्बत हो हमारी। हुआ क्या है, कुछ बताओ तो सही, उन्होंने हानि को गले से लगाते हुए कहा। नहीं अम्मी, मैं बहुत बुरी हूँ। मुझसे आपका यकीन, आपका मान टूट गया। मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है। मैं अल्लाह के साथ साथ आपकी भी मुजरिम हूँ अम्मी। अब के हानि की हिचकी बंद गई। अब उसने अपना सर उनकी गोद में रखा और उन्हें वो सब बता दिया जो पिछले 6 माह से छुपा रही थी। बेशक माँ बाप से छुप के की गई खताएं पोशीदा नहीं रहती, किसी न किसी तरीके से पता ज़रूर चलती हैं। अब ये औलाद पर मुनहसर है कि वो खुद बताए या नहीं, और अब हानि ने खुद बता देना ही मुनासिब समझा। अब बचा भी तो कुछ नहीं था, सब कुछ बर्बाद हो गया था। उसके सच्चे जज्बों को रौंद दिया गया था। तबिंदा बेगम हैरान परेशान अपनी बेटी को देखती रह गई। अब वो और क्या कर भी क्या सकती थी? जो होना था वो तो हो चुका था। सब कुछ इंसान के बस में होता है, मगर एक मखसूस वक्त तक। हानि, जल्दी करो, मुझे देर हो रही है, आसिफ साहब ने हानि से कहा। अच्छा अबू, बस 5 मिनट प्लीज़, उसने कमरे से ही रिक्वेस्ट की। बेगम साहिबा, बेटी को भी कभी कुछ कहा करें, या आपका गुस्सा बस मुझ पे ही चलता है, उन्होंने जानबूझ के कहा। कमाल है हानि के अबू, मैंने कब गुस्सा किया? उन्होंने मुस्कुराते हुए उनके बाजू में घड़ी पहनाई और कहा। इतने में हानि भी आ गई और दोनों बाप बेटी रवाना हुए। 1 हफ्ता हुआ था हानि को यूनी ज्वाइन किए हुए। एफएससी मुकम्मल की और बीएस बायोटेक्नोलॉजी में एडमिशन लिया। तबिंदा बेगम दरवाजे तक उन्हें छोड़ने आई और सफ़र की दुआ पढ़ के दोनों पे फूंकी, और फिर सदके के पैसे अलग रखे। शादी के 2 बरस बाद आसिफ साहब का कॉलेज जाते हुए एक मामूली सा एक्सीडेंट हुआ, और उसके बाद से तबिंदा बेगम का मामूल बन गया कि उनके निकलते ही सदके के पैसे अलग रख देती। अगर औरत सलीका शुआर और मोहब्बत व एहतराम करने वाली हो तो ही घर घर बनता है, नहीं तो दूसरी सूरत में घर कम और जंगल ज़्यादा लगता है। शादी को 21 साल गुजर चुके थे और आज भी प्यार में कमी नहीं आई थी। तबिंदा बेगम उनका हर काम अपने हाथों से वक्त पर करती थी और उन्हें भी कभी शिकायत का मौका नहीं मिला था। अलबत्ता अक्सर औक़ात तबिंदा बेगम उनके देर से आने की वजह से नाराज़ हो जाया करती थी। एक ही इकलौती औलाद थी हानिया आसिफ, जिसकी हर ख्वाहिश पूरी करना ही उन दोनों की ख्वाहिश थी। तीनों मिलजुल के बहुत पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे थे। जब ज़िंदगी में सुकून हो तो हर पल जिया जाता है। हानि, तुम्हें एक बात बताऊं? छुट्टी के बाद गेट के नज़दीक अपने अब्बू का इंतज़ार करते हुए अपनी दोस्त अमारा के साथ चक्कर लगाना उसका मामूल था। हाँ बोलो, तुम्हें इजाज़त लेने की ज़रूरत कब से महसूस होने लगी? हानि ने इस्तफ़हामिया अंदाज में पूछा। दोनों फर्स्ट ईयर से साथ थी। नहीं, डर लगता है कि तुम नाराज़ ना हो जाओ, उसने चेहरा झुका के मसनूई मासूमियत से कहा। इस पे हानिया ने ज़ोर से कहकहा लगाया और कहा, मुझे लगता है ये इस साल का सबसे बड़ा जोक है। इस पे अमारा भी हंसने लगी। तुम यही समझ लो, उसने कंधे उचका के कहा। अच्छा जो भी है, बात बताओ। यार, वो मेरा कज़न है ना, मैथ्स डिपार्टमेंट में, तो उसने कहा था कि तुमसे बात करूं। उसका दोस्त तुमसे बात करना चाहता है। उसे गलत मत समझना, वो ऐसा वैसा लड़का नहीं, वो तुम्हें बहुत चाहता है। तुमने शायद कभी नोट ना किया हो, लेकिन वो तुम्हें देखने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे घूमता है। अक्सर वो अपनी अहम क्लासेस भी मिस कर देता है। यार, वो तो दीवाना बन चुका है तुम्हारे लिए। वो चाहता है कि तुम उससे एक दफ़ा बात कर लो। ये कैसी बातें कर रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था।
وہ تم سے محبت کرتا ہے، تم سے شادی کرنا چاہتا ہے ہانی۔ وہ تم سے بے بنیاد باتیں کر کے وقت ضائع نہیں کرے گا۔ وہ تو بس تم سے ایک دفعہ بات کرنا چاہتا ہے، تمہیں تنگ نہیں کرے گا ہانی۔ ایک دفعہ، بس ایک دفعہ تو مجھ سے بات کر لو، وہ اپنی ہی روانی میں کہتی گئی، یہ دیکھے بغیر کہ ہانیہ کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، آگ کی طرح دہک رہا تھا۔ اسٹاپ دس پلیز، اس نے چیخ کر کہا اور امارا اپنا سا منہ لے کر رہ گئی۔ پہلی دفعہ اس کے سامنے کوئی ایسی بات کر رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ کچھ اور کہتی، اس کے ابو اسے لینے آ چکے تھے اور وہ چلی گئی۔ کیا بات ہے بیٹا، تمہارا چہرہ اتنا سرخ کیوں ہے؟ اسے دیکھتے ہی انہوں نے کہا، کچھ نہیں ابو، شاید بخار ہو رہا ہے، سر میں درد ہے تھوڑا۔ اس نے بہانہ بنایا اور بائک پہ بیٹھ گئی اور گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ آج پہلی دفعہ ان کا سفر اتنا خاموش گزرا، نہ اس نے کچھ کہا نہ انہوں نے کچھ پوچھا۔ گھر جا کے بنا سلام کیے وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ تبندہ بیگم کچن میں مصروف تھی، فوراً نکلی اور انہیں سلام کیا، بیگ پکڑا اور پانی لے آئیں۔ ہانی کو بخار ہے، اسے دیکھو، کوئی میڈیسن دو، انہوں نے گلاس پکڑتے ہوئے پریشانی سے کہا۔ صبح تو بالکل ٹھیک تھی، تبندہ بیگم نے تشویش کا اظہار کیا۔ ہاں لیکن ابھی بخار ہے اسے۔ ان سے گلاس لیا اور بیٹی کے کمرے میں چلی گئیں۔ وہ آنکھیں بند کر کے لیٹی تھی۔ ہانی بیٹا، کتنا سکون تھا اس آواز میں۔ اس نے آنکھیں کھول دی۔ اب وہ ہانی کے پاس بیٹھ گئی اور اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا تو اسے بہت تیز بخار تھا۔ بیٹی کو بخار میں دیکھ کر ممتا تڑپ گئی۔ ہانی نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور مسکراتے ہوئے کہا، پریشان نہ ہو امی، شام تک ٹھیک ہو جائے گا، انشاءاللہ ضرور۔ ہانی نے ان کے ہاتھ چومے۔ وہ ہانی کی پیشانی پہ بوسہ دیتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ ہانی نے شام تک دوائی لی اور بخار اتر گیا۔ رات کو کچھ دیر والدین کے پاس بیٹھنے کے بعد اپنے کمرے میں آ گئی۔ اب وہ امارا کی باتوں کو سوچنے لگی۔ اس نے خود بھی کافی دنوں سے غور کیا تھا کہ ایک لڑکا یونی میں جہاں وہ ہوتی تھی وہیں پایا جاتا تھا، لیکن زیادہ توجہ نہیں دی تھی اس نے۔ اب وہ بکس لے کے بیٹھ گئی، مگر پڑھنے کو دل نہیں کیا اور پھر وہی سوچنے لگ گئی، امی کو بتا دینا چاہیے۔ اس نے خود کلامی کی اور خود ہی اپنی تردید کی، لیکن ساتھ ہی اس نے خود ہی کہا، اس نے مجھے کچھ کہا تو نہیں، تو کیوں بتاؤں، میں خود ہی ہینڈل کر لوں گی، کچھ اور کہا تو۔ ویسے بھی ایسی باتیں والدین کو تھوڑی بتائی جاتی ہیں۔ انہی سوچوں میں ڈوبی وہ اب آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ آج اس نے خود کو ایک الگ ہی نگاہ سے دیکھا تھا۔ کیا واقعی میں اتنی خوبصورت ہوں کہ کوئی میری ایک جھلک دیکھنے کو ترسے؟ خود کو بہت غور سے دیکھتے ہوئے اس نے سوچا، خوبصورت موٹی جھیل سی کالی آنکھیں، کوئی بھی ان میں کھو سکتا تھا، دودھیا رنگ، گلابی ہونٹ جیسے پنکھڑی کوئی گلاب کی، کوئی کافر دیوانہ نہ ہو ایسے حسن پہ۔ یوں ہی آئینے میں دیکھتے دیکھتے اسے احمر کا خیال آیا، جو اس کی پھپھو کا بیٹا تھا۔ وہ بظاہر تو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا تھا، مگر اکثر اس نے اسے چوری چوری دیکھا تھا۔ پھر اس نے موبائل دیکھا، امارا کے ڈھیروں سوری کے میسیجز آئے ہوئے تھے، مگر اس نے اگنور کر دیا اور سو گئی۔ اگلے دن یونی جا کے سارا دن اس نے امارا کو نہیں بلایا۔ چھٹی تک وہ اس کی منتیں کرتی رہی، غصہ ختم بھی کر دو ہانی پلیز، تم نے ایسی بات ہی کیوں کی مجھ سے؟ وہ تو کزن کافی دنوں سے اصرار کر رہا تھا تو کر دی، اب معاف کر دو پلیز ہانی۔ نہیں، تم سے بات ہی نہیں کرنی کبھی، آئندہ کبھی بات نہیں ہوگی اس بارے، بس یہ غلطی معاف کر دو۔ اچھا، کیا یاد کرو گی؟ ہانی، آصف نے تمہیں معاف کیا۔ جا تجھے معاف کیا دل توڑنے والے۔ اب دونوں ہنسنے لگ گئی۔ شکریہ ہانی، آپ کی یہ عنایت یہ ناچیز کبھی نہیں بھولے گی۔ اب زیادہ باتیں نہ بناؤ اور ٹریٹ دو جو تمہیں معاف کیا۔ اوکے میری جان، جو آپ کا حکم۔ اب وہ دونوں کا رخ کینٹین کی جانب تھا اور وہ دو نگاہیں اس کا تعاقب کر رہی تھیں۔ ہانی بھی جانتی تھی اور امارا بھی۔ آصف صاحب کی ایک ہی بہن تھی جسے وہ بیٹیوں کی طرح چاہتے تھے۔ وہ لاہور میں مقیم تھی۔ 2 سال قبل والد کا انتقال ہوا اور اسی غم میں 6 ماہ بعد والدہ بھی چل بسی۔ بہن سمیہ، جسے پیار سے سومی کہتے تھے، کے 3 بچے تھے، ایک بیٹی اور 2 بیٹے۔ بڑا بیٹا احمر علی انجینئرنگ کر رہا تھا اور یہ اس کا فائنل ایئر تھا۔ دادا ابو کی خواہش تھی کہ ہانی سومی کی بہو بنے، لیکن اس بات کا ذکر کبھی ہانی کے سامنے نہیں ہوا۔ ہانی احمر سے بہت چڑھتی تھی، ہر بات پہ روک ٹوک کرنا تو جیسے وہ اپنا فرض سمجھتا تھا۔ احمر سے چھوٹی سائرہ بہت معصوم، خوبصورت اور باادب تھی۔ ہانیہ کی ہم عمر اور کلاس فیلو تھی اور آج کل پی ایم سی سے ڈی پی ٹی کر رہی تھی۔ دونوں کی گہری دوستی تھی اور سب سے چھوٹا شایان شرارتی اور ہانی کا کرائم پارٹنر
ICS کر رہا تھا۔ چھٹیوں میں 2 چھوٹے بہن بھائی رہنے آتے تھے اور ان کے جانے کے بعد گھر ویران اور چڑیا گھر بن چکا ہوتا تھا۔ وہی معمول کے مطابق دن گزر رہے تھے۔ ہر دن وہی 2 آنکھیں اسے اپنے حصار میں لیے رکھتی۔ ہانی بھی ایک لڑکی تھی، آہستہ آہستہ اس کی طرف مائل ہونے لگی۔ اسے ان 2 آنکھوں کا بے تابی سے انتظار رہتا تھا۔ ہانی کسے ڈھونڈ رہی ہو؟ دھیان کہاں ہے تمہارا؟ آج تیسرا دن تھا، وہ آنکھیں غائب تھیں اور ہانی کو عجیب الجھن ہو رہی تھی۔ کچھ نہیں امارا، میں بس ایسے ہی، شاید طبیعت ٹھیک نہیں میری۔ ہانی نے طبیعت خرابی کا بہانہ بنایا۔ وہ امارا سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی کہ خود ہی اس کا ذکر کرنے سے منع کیا تھا۔ وہ خود کو بہت مضبوط کرنا چاہتی تھی کہ کسی بھی نامحرم کی بات کا دل پہ اثر نہ ہو، مگر یہاں تو بات بھی نہیں ہوئی اور دل بے قرار تھا۔ یا اللہ، یہ امارا خود ہی اس کی بات کرے۔ اس نے دل میں دعا کی۔ تمہیں ایک بات بتاؤں؟ ناراض نہ ہونا پلیز، امارا نے کہا۔ ہاں بتاؤ، نہیں ہوتی ناراض، ہانی نے بے صبری سے کہا۔ وہ اس لڑکے نے تمہارے لیے خودکشی کی کوشش کی کیونکہ تم مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ 3 دنوں سے وہ ہاسپٹل ایڈمٹ تھا، کل ڈسچارج ہوا۔ یار پلیز ایک دفعہ اس سے بات کر لو۔ ہانیہ کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ لیکن میں اس سے بات کیسے کروں؟ میرے پاس اس کا نمبر ہے، تم بس ایک دفعہ بات کر لینا۔ امی سے کیا کہوں گی؟ امی کو نہ بتانا، تم نے کون سا ہر روز اسے بات کرنی ہے؟ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ ہانیہ بہت دیر تک سوچتی رہی۔ انسان اپنی سوچوں کا غلام ہی رہتا ہے، کبھی نفس حاوی ہوتا اور کبھی ضمیر۔ گھر جا کے بھی وہ بہت دیر تک سوچتی رہی۔ پھر اس نے امارا کو میسج کیا۔ امارا، میں اسے میسج نہیں کروں گی، اس نے بات کرنی ہے تو اسے کہو خود میسج کرے۔ اچھا میں کہتی ہوں، فوراً جواب آیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کا میسج آ گیا اور بات شروع ہو گئی۔ پتہ ہی نہ چلا 1 گھنٹہ گزر گیا۔ اب تو ہانیہ کو اس کی باتوں کی بھی دیوانی ہو گئی۔ ہانیہ، آپ نے فرقان جاوید کو اپنا دیوانہ بنا دیا۔ جس نے کبھی لڑکیوں کو آنکھ اٹھا کے بھی نہ دیکھا تھا، وہ آپ کے راستوں میں کھڑا ہوتا رہا کہ شاید کبھی نظر کرم ہو جائے۔ اور ہانیہ ان باتوں سے شرما جاتی۔ ایک دفعہ بات کرنی تھی مگر اب تو روز ہونے لگی۔ ہر نیا دن اس کے لیے نئی مسرت اور خوشی لے کر آتا۔ اسے اپنا آپ بہت خاص لگنے لگا۔ اسے محسوس ہوتا وہ کسی اور ہی دنیا میں ہے۔ اب رات کو بہت دیر تک اس سے بات ہونے لگی۔ والدین کے پاس بیٹھنا بہت کم کر دیا۔ آصف صاحب نے تبینہ بیگم سے کہا بھی کہ بیٹی پہ توجہ دو، بہت کم بیٹھتی ہے ہمارے پاس۔ تبینہ بیگم نے کہا، آپ کو پتہ تو ہے کہ پڑھائی کا کتنا برڈن ہوتا ہے، کیا کرے بیچاری۔ مگر آصف صاحب کو کچھ اور ہی وہم ہو رہا تھا۔ یوں نہیں جانے لگ گئی ہے، میں تو کہتا ہوں کہ سومی سے بات کر کے احمر سے اس کا نکاح پڑھوا دیں۔ کر دی نا روایتی مردوں والی بات، ابھی پڑھ تو لینے دیں اسے۔ مرد کو روایتی مرد ہی رہنا چاہیے تبینہ بیگم، تاکہ اپنے گھر کی عزت محفوظ رکھی جا سکے۔ اولاد کو بیجا آزاد کر دیا جائے تو ایک دن بہت برا وقت دیکھنا پڑ جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے، یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ بے اختیار انہوں نے کہا۔ جی اللہ نہ کرے، آصف صاحب نے بھی کہا۔ فرقان اسے کسی ریسٹورینٹ میں ملنے کی بہت ضد کرتا تھا مگر وہ ہر بار انکار کر دیتی تھی۔ یونی میں وہ ملنا نہیں چاہتا تھا اور باہر وہ جانا نہیں چاہتی تھی۔ میری جان اپنا دیدار ہی کروا دو یار، میرے دیوانے، یونی میں دیکھ تو لیتے ہو۔ نہیں نہ اپنی پک بھیجو پلیز ہانی۔ نہیں فرقان، پک نہیں بھیجوں گی میں۔ دیکھو 4 ماہ ہو گئے، ابھی بھی آپ کو مجھ پہ یقین نہیں۔ یقین ہے تو پھر ہمارے تعلق کو 4 ماہ ہوئے ہیں ابھی، اور میرے والدین کو جو پچھلے 20 سالوں سے مجھ پہ یقین ہے اس کا کیا؟ میں پہلے ہی ان کا اعتبار توڑ رہی ہوں اور نہیں توڑنا چاہتی۔ ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی۔ فرقان جی، میں بہت پریشان ہوں، آپ کب بھیجیں گے گھر والوں کو؟ بس 1 سال اور انتظار کر لو، میرا BS کمپلیٹ ہو جائے پھر لے جاؤں گا آپ کو۔ ٹھیک، پریشان کیوں ہو ہانی؟ امی جان نے بتایا ہے کہ ابو نے میرا نکاح کزن سے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہانی، آپ بس میری ہیں، آپ روکیں انہیں۔ ہاں میں روک لوں گی، ابو میری ہر بات مانتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کبھی نہیں، میں تو مر جاؤں گا ہانی، اللہ نہ کرے آپ کو کچھ ہو۔ فرقان کو نہ جانے کیا ہوا تھا، دیر سے رپلائی آنے لگ گیا۔ پہلے کی طرح وہ چاہت نظر نہ آتی۔ ہانیہ نے بہت پوچھا تو اس نے بتایا کہ گھر میں کچھ مسائل چل رہے ہیں تو اس لیے تھوڑا پریشان ہوں۔ ہانیہ بھی پریشان رہنے لگ گئی۔ امی سے اس نے کہا کہ میں نے ابھی نکاح نہیں کرنا، لیکن اس کی امی نے کہا تمہارے باپ کا حکم ہے، انہیں بہت مان ہے تم پہ کہ تم ان کی بات نہیں ٹالو گی۔ ایک طرف باپ کا مان تھا تو دوسری طرف اپنی محبت، کس کو اپناتی کسے چھوڑتی۔ مشرقی لڑکیاں زیادہ تر اپنے دل کے ارمان اپنے بزرگوں کی خاطر پسے پشت ڈال کے اپنی محبت کو
پاؤں تلے روند کر سسکتے اور چیختے دلوں کے ساتھ بے بسی کی تصویر بنے والدین کے مان کا تاج سر پہ سجائے رخصت ہو جاتی ہیں۔ ہانیہ کو سب کچھ ختم ہوتا نظر آیا۔ اسے اپنی محبت کی قربانی دینی تھی، اپنے گھر والوں کی محبت کا پاس رکھنا تھا۔ وہ تو محبت میں اندھی ہو چکی تھی۔ اسے فرقان جاوید کے علاوہ کچھ دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ اسے اگلی زندگی بہت مشکل نظر آئی۔ اب اس نے خود بھی فرقان سے بات کرنا کم کر دی۔ اسے اب اس خواب کو اپنی آنکھوں سے نوچ کے کسی ویرانے میں پھینک آنا تھا۔ اس نے اپنے دل کا ہر وہ راستہ بند کرنا تھا جو فرقان جاوید تک جاتا تھا۔ وہ بے بس ہو چکی تھی۔ فروری کا مہینہ تھا اور وہ باغیچے میں اداس بیٹھی تھی۔ اسے چاہیے تھا کہ وہ اپنی ماں کو تو اس راز سے واقف کر دے، مگر ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ اس میں ہمت ختم ہو چکی تھی۔ اب اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ گھر میں بتا دے گی، فرقان کے بارے میں، اپنی محبت کے بارے میں۔ فرقان سے بھی اس نے اصرار کیا کہ وہ بھی اپنے گھر بتائے اور اپنے والدین کو اس کے گھر بھیجے۔ فرقان نے بھی امید دلائی تھی کہ بہت جلد وہ یہ کرے گا۔ اگلے ہی دن سمیہ پھوپھو آ گئی۔ ہانیہ بہت اداس ہو گئی۔ ان کے آنے پہ پہلے والا جوش و جذبہ سب ختم ہو گیا۔ ہانی، مجھے کیوں لگتا ہے کہ تم ہمارے آنے سے خوش نہیں ہو؟ سائرہ نے رات کو اس سے شکایت کی۔ نہیں یار، تمہارا وہم ہے، بھلا میں نے کیوں خوش نہیں ہونا؟ دل تو کہہ رہا تھا کہ کہہ دے، ہاں تم لوگ چلے جاؤ اب، میں نہیں برداشت کرتی تم لوگوں کا ادھر آنا۔ ان کے ہوتے ہوئے اب فرقان سے بھی بات نہیں ہو سکتی تھی۔ رات کو جب سائرہ سو جاتی تو وہ تھوڑی دیر بات کر لیتی۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ یہاں سے کہیں دور چلی جائے، جہاں صرف فرقان ہو اور وہ ہو۔ لڑکیاں بھی کتنی عجیب ہوتی ہیں، ایک اجنبی کی محبت کے لیے ماں باپ کی ڈھیروں محبتوں کو فراموش کر دیتی ہیں۔ آج 14 فروری تھا اور آج ہی ان لوگوں نے واپس چلے جانا تھا۔ طے یہ ہوا تھا کہ 2 ماہ بعد نکاح کر دیا جائے گا۔ ہانی کو جسم سے جان نکلتی ہوئی محسوس ہوئی، مگر ابھی بھی اسے امید تھی کہ وہ ضد کرے گی تو ابو مان جائیں گے۔ سائرہ آج اسے بہت مشکلوں سے بازار لے کر گئی تھی۔ بعد ناخواستہ اسے جانا پڑا۔ واپسی پہ ریسٹورنٹ سے کھانا کھانے کی ضد کرنے لگی تو ہانی نے اس کی بات مان لی۔ کھانے کو تو اس کا دل نہیں کرتا تھا آج کل، مگر ایک خوشی تھی کہ آج وہ لوگ چلے جائیں گے۔ ریسٹورنٹ میں سائرہ بار بار اسے کوئی نہ کوئی کپل دکھاتی رہی۔ تقریباً سب ہی سرخ جوڑوں میں ملبوس تھے۔ واہ ماشاءاللہ، دیکھو ہانی، کتنے خوبصورت ہیں دونوں۔ چھوڑو سائرہ، یہ سب ہوتا رہنا ہے یہاں۔ نہیں نہیں، دیکھو تو صحیح، وہ اب اسے گلاب دے رہا ہے، میں پک بنانے لگی ہوں۔ ہانیہ کی بیک سائڈ پہ وہ خوبصورت جوڑا بیٹھا تھا۔ تصویر بن چکی تھی اور اب ہانیہ کو دکھائی جا رہی تھی۔ ہانیہ کو اپنی نظروں پہ یقین نہیں آیا۔ آنکھوں کو جھپک کے دیکھا، اسے لگا شاید کیمرے میں کوئی نقص ہے۔ اس نے گردن گھما کے تصدیق کرنی چاہی۔ نہ یہ نظروں کا دھوکہ تھا اور نہ ہی کوئی اور نقص۔ اس کے سامنے اس کی کل کائنات یعنی اس کا فرقان بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ بیٹھی لڑکی، اب جس کے وہ ہاتھ پکڑ کے اسے اپنے ساحرانہ لہجے میں بات کر رہا تھا، وہ لڑکی بھی یونہی کی ہی تھی۔ ہانیہ جانتی تھی اسے، وہ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کی ٹاپر تھی۔ ہانیہ کو ایک پل کو زمین پاؤں تلے سے سرکتی محسوس ہوئی۔ کیسے ممکن تھا یہ؟ وہ تو محبت تھا اس کی، سب سے الگ تھا، ایسا کیسے کر سکتا تھا اس کے ساتھ؟ مگر ایسا ہو چکا تھا۔ اس نے نکلتے ہی اسے میسج کیا، فرقان جی میری جان، کیا ہو رہا ہے؟ کیا ہونا، بس اپنی جان کو یادوں میں گھرا بیٹھا ہوں، گھر میں بور ہو رہا ہوں۔ کیسے وہ یہ سب کر لیتا تھا؟ آپ کیا کر رہی ہیں؟ اپنی کزن کے ساتھ میکڈونلڈ سے نکل رہی ہوں اس وقت۔ اچھا۔ اس نے سائرہ سے وہ پک لے کر اسے سینڈ کی اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور میسج کرتا اس نے اسے بلاک کر دیا۔ اب اسے اس کی حقیقت کا علم ہو چکا تھا۔ وہ سب خودکشی والا ڈرامہ تھا، ناٹک تھا، صرف اور صرف اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے۔ اب وہ جان گئی تھی کہ وہ اس سے یونہی میں کیوں نہیں ملنا چاہتا تھا، تاکہ اس کا مان قائم رہے۔ جن لڑکیوں کو وہ بیوقوف بنا رہا ہے ان پہ اس کا راز نہ کھلے۔ اب اسے سمجھ آئی تھی کہ کیوں وہ اسے دیر سے رپلائی کرنے لگ گیا تھا۔ کاش یہ سب کچھ پہلے معلوم ہو جاتا، کاش۔ آج 5 دن ہو گئے تھے وہ یونہی نہیں جا رہی تھی اور آج اس نے اپنی ماں کو سب بتا دیا تھا۔ آصف صاحب جو اس کی خیریت دریافت کرنے آئے تھے وہیں رک گئے۔ ان کا مان ٹوٹ چکا تھا، مگر انہیں ہمت سے کام لینا تھا۔ یہاں انہیں روایتی مرد نہیں بننا تھا، اپنی بیٹی کو حوصلہ دینا تھا۔ وہ آگے بڑھے اور ہانی کو گلے سے لگا لیا۔ بیٹا، تم نے ہمت سے کام لینا ہے۔ اب تم سے جانے انجانے میں جو غلطی ہو گئی سو ہو گئی، مگر میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تم نے چپ نہیں رہنا۔ اب یہ صرف تمہاری نہیں بلکہ تم جیسی اور لڑکیوں کی عزت کا بھی سوال ہے۔ کچھ بھی ہو جائے اب تم اسے سب کے سامنے بے نقاب کرو گی۔
میں تمہارے ساتھ ہوں، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ دونوں ماں باپ اسے حوصلہ دے کے جا چکے تھے اور اب وہ خود سے عزم کر رہی تھی کہ وہ اسے سب لڑکیوں کے سامنے بے نقاب کرے گی، چاہے اس کے لیے اسے بدنامی مول ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ پچھلے 6 ماہ سے وہ جو خواب دیکھ رہی تھی، جس خواب کے پیچھے دیوانہ وار بھاگ رہی تھی، آج اسے پتہ چلا کہ وہ خواب نہیں، سراب تھا، انتہائی خوفناک سراب۔ اور ہم سراب کے پیچھے بھاگتے بھاگتے حقیقی محبتوں کو فراموش کر دیتے ہیں۔ وہ اس لڑکی کو جانتی تھی، وہ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کی لڑکی تھی۔ اب اسے پتہ چلا تھا اسے کیا کرنا ہے۔ اسے اس لڑکی کو اس درندے سے بھی بچانا تھا اور اس کے سراب سے، اور اس جیسی باقی لڑکیوں کو بھی آگاہ کرنا تھا کہ خدارا ان جھوٹی محبتوں کے پیچھے اپنے ماں باپ کو دھوکہ نہ دو۔ جو تمہاری قسمت میں لکھا جا چکا ہے وہ مل کے رہے گا ہر حال میں۔ اب اسے کسی کا ڈر نہیں تھا کہ دنیا کتنی بڑی طاقت اس کا باپ اس کے ساتھ تھا۔ اس نے اللہ سے معافی مانگی اور شکر ادا کیا کہ اسے اس سراب کی حقیقت کا علم ہو گیا۔